मोहब्बत के कातिल। वैरान सड़क पर एक कार फर्राटे भरती हुई जा रही थी। कार में उस वक्त दो लड़कियां बैठी हुई थीं जो अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पर गई थीं। वो दोनों लड़कियां आपस में कजन्स भी थीं। इनमें एक का नाम हुमा और दूसरी का नाम फारिया था। हुमा और फारिया अपने वालिदैन की इकलौती औलादें थीं। फारिया के अब्बू सलीम फारूकी और हुमा के अब्बू मुश्ताक फारूकी आपस में भाई थे। सलीम फारूकी मुश्ताक फारूकी से बड़े थे और दोनों भाई मिलकर अपने मरहूम वालिद अहमद फारूकी का बिजनेस संभालते थे। यार हुमा, बहुत देर हो गई है, अब कार तेज चलाओ, फारिया ने कहा। डर उसके लहजे से मुतरशर था, क्योंकि जब भी इस घर में पहुंचने में देर हो जाती है तो उसकी अम्मी सलमा उसकी अच्छी खासी क्लास लिया करती थी। और आज तो 11:15 बज गए थे। यार मैं और कितना तेज चलाऊं, मुझे खुद डर लग रहा है। एक तो ये वीरान सड़क और ऊपर से घर वालों का डर। अम्मी तो खैर नानू की तरफ गई हुई हैं, लेकिन आज ताई अम्मी की अताब से हमें कोई नहीं बचा सकता, हुमा ने कहा। रिमशा खुद तो सुकून से सो गई होगी। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ऐसी बेढंगी ख्वाहिश करने की ज़रूरत क्या थी। यार अगर उसका बर्थडे ना होता तो सच में मैंने उसकी बात नहीं माननी थी। देखो, बात मानी तो अब हम खुद मुसीबत में हैं, फारिया बोली। फारिया की बात सुनकर हुमा ने कंधे उचकाते हुए कहा, बस करो, अब पछताने से क्या फ़ायदा। थोड़ी देर गाड़ी में खामोशी रही। हुमा ड्राइविंग करते करते उकता गई थी और बाहर इंतहाई बेजारी से इधर उधर देख रही थी, जबकि सामने से एक बूढ़ा शख्स तेजी से गाड़ी की तरफ भागा चला आ रहा था। फारिया ने उस बूढ़े को देख लिया था। गाड़ी और उसका फासला थोड़ा ही रह गया था कि वो फिर बेवकूफ़ आगे से हटने के बजाय मुसलसल गाड़ी की तरफ ही आ रहा था। फारिया जोर से चिल्लाई, हुमा को रोका। हुमा पहले को कहा कि कार को देखो, सामने देखो। पहले हुमा तो असाब बाख्ता हो गई, फिर उसने सामने देखा और सामने देखकर उसने ब्रेक लगाई, मगर तब तक तीर कमान से निकल चुका था। वो बूढ़ा ज़बरदस्त तरीके से कार से टकराया और फजा में उछलता हुआ दूर जा गिरा। हुमा का सर जोर से स्टीयरिंग से टकराया। फारिया भी विंड स्क्रीन से टकराई, लेकिन वो अपने होश व हवास में रही, जबकि हुमा बेहोश हो चुकी थी। उसके माथे से खून की लकीर नमूदार हो चुकी थी, जबकि सामने पड़े हुए उस बूढ़े के बारे में फारिया कोई भी राय कायम करने से कासिर थी कि वो जिंदा है या जिंदगी की कैद से आज़ाद हो चुका है। फारिया ने हुमा का बाजू पकड़कर उसे झटका दिया तो हुमा होश में आ गई, मगर उसका सर मुसलसल चकरा रहा था। हुमा, हुमा, तुम ठीक तो हो ना? फारिया बेचैनी से बोली। शिद्दत परेशानी की वजह से उसकी आंखों में मोती झिलमिलाने लगे थे। हाँ, बेहतर हूँ। वो उल्लू का पट्टा कहाँ है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया? हुमा कमज़ोर लहजे में बोली। वो सामने पड़ा है, पता नहीं जिंदा भी है या मर गया, फारिया ने जवाब दिया। ओह, अब क्या करें? हुमा के चेहरे पर अजीब कशमकश की कैफियत पैदा हो गई थी। मेरे ख्याल में पहले उतर कर देखते हैं। हुमा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम कितना लेट हो चुके हैं पहले ही? फारिया को अब गुस्सा आने लगा था। हम लेट तो हो चुके हैं, हुमा ने तस्लीम करते हुए कहा, लेकिन फारिया, ये भी सोचो कि अगर वो शख्स जिंदा है और हम उसे अभी अस्पताल ना लेकर गए तो वो मर जाएगा। मैं जो कुछ भी कह लूँ तो तुमने मेरी बात मानी नहीं है, तो चलो देखते हैं, फारिया कोफ्त ज़्यादा लहजे में बोली। उसकी नब्ज़ तो चल रही है, लेकिन रुक रुक कर, उसको फ़ौरन अस्पताल लेकर जाना होगा, हुमा ने बूढ़े की नब्ज़ चकरते हुए कहा। चलो फिर, लेकिन अम्मी ने कुछ भी कहा तो जिम्मेदारी तुम पर होगी। यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, वरना मैं कॉल करके उन्हें बता देती। सॉरी, आपने इस बंदे को लाने में देर कर दी, ये अब नहीं रहा, डॉक्टर ने बूढ़े की धड़कन और नब्ज़ चेक करने के बाद कहा। वैसे ये आपके क्या लगते हैं? डॉक्टर ने एक बार फिर पूछा, जबकि हुमा और फारिया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करें। हमारे कुछ नहीं लगते, ये बस इनका हमारी कार के साथ एक्सीडेंट हो गया था, फारिया ने फौरन जवाब दिया। तो अब आप ऐसा करें कि अपने घर चली जाएं, रात बहुत हो चुकी है, आपकी फैमिली बहुत परेशान होगी। मैं लाश को अस्पताल के डेड हाउस में भिजवा देता हूँ, कल देखते हैं कि क्या करना है। डॉक्टर बहुत अच्छा इंसान था जो कि उनके साथ ताउन कर रहा था। थैंक यू डॉक्टर, फिर हम सुबह आ जाएंगे, अल्लाह हाफिज़, फारिया ने कहा और हुमा को लेकर अस्पताल से बाहर निकल आई।
ہما اپنے ماتھے کی بینڈیج کروا چکی تھی، لیکن اس وقت وہ بہت گمسم اور عجیب سی حالت میں تھی۔ حالانکہ وہ مشکلات کا سامنا کرنے والی لڑکی تھی، لیکن اس وقت نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ ہما، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سر میں زیادہ درد ہو رہا ہے، فاریہ تفکر سے بولی۔ کیا کہا تم نے؟ ہما چونکتے ہوئے بولی۔ میں پوچھ رہی تھی کہ کیا تمہارے سر میں بہت درد ہو رہا ہے؟ فاریہ نے اپنا سوال دہرایا۔ درد؟ کہاں؟ سر میں؟ ہما اپنے سر کو ہاتھ لگاتے ہوئے نہ سمجھتے ہوئے بولی۔ لگتا ہے انجیکشن کی وجہ سے تمہیں نیند آ رہی ہے۔ خیر، اب ہم گھر پہنچنے والے ہیں، فاریہ نے کہا۔ جب وہ دونوں گھر پہنچی تو سلمیٰ بیگم نے ان پر چڑھائی کر دی، لیکن پھر ایکسیڈنٹ اور ہما کے ماتھے کی بینڈیج دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ فاریہ نے ان کو تسلی دی کہ اب ہما ٹھیک ہے، تو سلمیٰ بیگم کی پریشانی ذرا کم ہوئی۔ فاریہ اس بوڑھے کی ڈیتھ کی بات کو ذرا گول کر گئی تھی۔ ہما آج یونیورسٹی نہ گئی تھی۔ کل رات کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کے ماتھے میں چوٹ آئی تھی اور آج صبح سے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے فاریہ کو اکیلے ہی یونیورسٹی جانا پڑا۔ فاریہ کا ارادہ تھا کہ اپنی کلاسز لینے کے بعد وہ ہسپتال جائے گی اور کل والے مسئلے کو حل کرے گی۔ فاریہ کلاس میں بیٹھ گئی۔ کلاس سٹارٹ ہونے میں ابھی 15 منٹ باقی تھے۔ فاریہ کلاس میں اکیلی تھی کہ وہاں اچانک ساحر آ گیا۔ ساحر فاریہ کا کلاس فیلو ہونے کے ساتھ اس کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ کل تم گئی تھی رمشا کی برتھ ڈے پارٹی پر؟ ساحر نے اس سے پوچھا۔ ہاں، میں اور ہما دونوں گئے تھے، باقی ہمارے سبھی دوست وہاں تھے سوائے تمہارے۔ مگر تم کیوں نہیں تھے؟ فاریہ نے پوچھا۔ بس یار، گھر میں کچھ کام تھا، اس لیے میں نہیں آ پایا۔ رمشا کچھ کہہ رہی تھی میرے بارے میں۔ ہاں، اسے کافی غصہ تھا تم پر، فاریہ نے جواب دیا۔ ہما نہیں آئے گی آج، نہیں آج وہ نہیں آئے گی، اس کے سر میں شدید درد تھا۔ ٹھیک ہے، ساحر بولا۔ اتنی دیر میں باقی سارے اسٹوڈنٹس بھی آ گئے اور ٹیچر بھی۔ ان کی کلاس سٹارٹ ہو گئی۔ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر فاریہ ہسپتال آ گئی اور اس ڈاکٹر سے ملی جس نے کل رات اس بوڑھے کو ٹریٹمنٹ دیا تھا اور ان کے ساتھ اچھا خاصا تعاون بھی کیا تھا۔ اس ڈاکٹر کا نام آصف تھا۔ کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ بوڑھا کون تھا۔ اس کا حلیہ بھی بہت عجیب سا تھا، گلے میں اتنی عجیب و غریب مالائیں اور ہاتھوں میں اتنی انگوٹھیاں۔ اوہ، خیر یہ ہمارا مسئلہ نہیں، ڈاکٹر آصف فاریہ کو بتا رہا تھا۔ تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ فاریہ نے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے کچھ لمحات تک چپ رہا، پھر وہ معنی خیز لہجے میں بولا، اگر یہ بات میڈیا میں آ گئی کہ آپ کی کار سے ایک بوڑھے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا تو جانتی ہیں کہ کیا ہوگا، لیکن اگر میں چاہوں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور کوئی پولیس کیس بھی نہیں بنے گا۔ تو بتائیں وہ کیا حل ہے؟ فاریہ نے بےتابی سے پوچھا۔ حل یہ ہے کہ اس بوڑھے کو میں کسی کے علم میں لائے بغیر دفن کروا دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ فاریہ نے پوچھا۔ آپ کو میری شادی کروانی ہوگی۔ ڈاکٹر آصف نے اپنی شرط بیان کی تو فاریہ حیران رہ گئی۔ میں آپ کی شادی کرواؤں؟ کیوں؟ آپ کے اپنے ماں باپ کہاں ہیں؟ یہ کیسی بے تکی شرط ہے؟ فاریہ حیرت اور غصے سے بولی۔ ڈاکٹر آصف بولا، ریلیکس، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ لڑکی جو کل آپ کے ساتھ آئی تھی، جس کی پیشانی زخمی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، ہما، مجھے ہما سے پیار ہو گیا ہے اور غالباً ہما آپ کی بہن ہے۔ فاریہ غصے سے بولی، کیا بکواس ہے یہ پیار کا اظہار کرنے کا کون سا طریقہ ہے، وہ بھی شرطوں کے سہارے؟ آپ میری کزن سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ آئی ایم ریئلی سوری، اگر آپ میری باتوں سے ہرٹ ہوئی ہیں تو میرا مقصد آپ کو دکھی یا جذباتی کرنا نہیں تھا۔ آپ کا مسئلہ تو ویسے بھی حل ہو جائے گا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ آپ میرے کریکٹر کے بارے میں کسی سے بھی پوچھ سکتی ہیں۔ مجھے سچ میں ہما سے پیار ہو گیا ہے اور اپنے پیار کو پانے کے لیے مجھے اس سے شادی کرنی میں چاہتا ہوں۔ اگر آپ میری مدد کریں تو میں ساری عمر آپ کو دعائیں دوں گا، اور کسی کی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ دھیمے اور مضبوط لہجے میں وہ بولتا ہوا فاریہ کو اپنے پیار کی صداقت کا یقین دلا رہا تھا۔ فاریہ نے کہا، دیکھتی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اور اپنا بیگ اٹھا کر ڈاکٹر کے آفس سے باہر نکل آئیں۔ کل رات کو جو حادثہ ہوا تھا اس کے بعد سے ہما بہت بدلی سی لگ رہی تھی۔ ہما کو خود بھی اپنے اندر یہ تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سی الجھن محسوس ہو رہی تھی اور کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے ہما نے یہ بہتر سمجھا کہ تھوڑی دیر کے لیے سو جائے۔ عالم خواب میں ہما ایک ویرانے میں پہنچ گئی۔ اس ویرانے میں وہ مسلسل بھٹک رہی تھی اور اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر اچانک ہما نے کل رات والے اس بوڑھے کو دیکھا جو مر گیا تھا۔ اس بوڑھے کے ہاتھ میں ایک چمکتے دستے والا خنجر تھا اور وہ ہما کے پیچھے بھاگنے لگا۔ ہما بھاگ رہی تھی اور اس ویرانے میں اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔
پھر اچانک وہ بوڑھا کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گرا اور زور سے چلایا، ساحر کہاں ہو تم، سامنے آؤ۔ اس کے بعد وہ بوڑھا بے ہوش ہو گیا اور ہما ہڑبڑا کر نیند سے بیدار ہو گئی۔ ہما کا سارا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا اور اس کے خواب کے بارے میں سوچنے لگی جو کچھ دیر پہلے اس نے دیکھا تھا۔ کیا تھا وہ سب، اور بوڑھے نے ساحر کا نام کیوں لیا تھا؟ ساحر سے اس بوڑھے کا کیا تعلق تھا؟ ہما ساحر کو اچھی طرح جانتی تھی۔ ساحر ان کا کلاس فیلو تھا اور فاریہ ساحر سے محبت کرتی تھی۔ فاریہ نے یہ باتیں ساحر کو نہیں بتائی تھیں، البتہ اس نے یہ بات ہما سے شیئر کی تھی۔ ہما سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگی کہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ۔ اس وقت فاریہ بھی ہسپتال سے واپس آ گئی۔ کیا بات ہے فاریہ، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے تمہارا؟ ہما نے پوچھا۔ ہما مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ فاریہ نے ہما کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے کہا۔ ہاں تو کرو، کیا ضروری بات ہے؟ رات والا مسئلہ تم سے حل نہیں ہو سکا کیا؟ ہما نے پوچھا۔ وہ مسئلہ تو تقریباً ختم ہو چکا ہے، فاریہ نے کہا، لیکن ایک اور پرابلم کریٹ ہو گئی ہے۔ پرابلم؟ ہما پریشانی سے بولی۔ وہ اصل میں یہ بات ہے فاریہ نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا۔ کل جو ڈاکٹر ہمارے ساتھ بڑا تعاون کر رہا تھا، ہماری مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ بلا وجہ نہیں کر رہا تھا، اس کے پیچھے ایک وجہ تھی۔ ہما نے پوچھا، کیسی وجہ؟ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے ہما سے پیار ہو گیا ہے، فاریہ نے کہا۔ کیا؟ ہما شدت حیرت میں کیا کو اچھا خاصا لمبا کر کے بولی۔ کیا جواب دو گی اسے؟ فاریہ نے بےتابی سے پوچھا۔ ہما کچھ لمحات سوچتی رہی، پھر بولی، بندہ ہینڈسم ہے، جاب بھی اچھی ہے، مجھ سے پیار بھی کرتا ہے، کس چیز کی کمی ہے فاریہ؟ ہما نے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولی۔ صرف بس تمہاری ہاں کی، فاریہ خوش ہو کر بولی۔ ہما بھی سنسنی خیز انداز میں مسکرانے لگی۔ پھر کئی مشکلات سے گزرنے کے بعد آصف نے ہما کو اپنے پیار کا یقین دلا ہی دیا تھا۔ ہما بہت خوش تھی، لیکن اپنے اندر ہونے والی تبدیلی کی وجہ سے ہما کی خوشیاں ادھوری رہ گئی تھیں۔ وہ بدل رہی تھی۔ نادانستہ طور پر وہ ان چیزوں کو پسند کرنے لگی تھی جن سے کبھی اسے کراہت محسوس ہوتی تھی۔ جب وہ دوسرے کو اذیت میں دیکھتی تو اسے بڑا مزہ آتا تھا۔ یونیورسٹی میں ایک روز ہما بہت بے چین اور اداس تھی۔ اپنی کلاس سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنی کلاس میٹ کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تو وہ بیچاری سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے آئی اور خون سے لت پت ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کے بازو میں فریکچر بھی ہو گیا تھا۔ جب وہ لڑکی زینے سے گرتے ہوئے چلا رہی تھی تو اس کی چیخیں ہما کو سکون پہنچا رہی تھیں، اور اتفاقیہ طور پر یہ سب ساحر نے بھی دیکھ لیا تھا، لیکن ساحر نے کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہ دیا، بلکہ وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ہما اور فاریہ ایک ہی کمرے میں ساتھ سوتی تھیں۔ اچانک ہما کو ایسے لگا جیسے کسی نے اسے گہری نیند سے جگایا ہو۔ ہما ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، لیکن ابھی تک اپنے پورے حواسوں میں نہ لوٹی تھی کہ اچانک اس کے کان میں ایک مانوس آواز آئی، ہما باہر آ جاؤ، تمہارے گھر کے سامنے جو کافی شاپ ہے وہاں آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ نہ جانے اس آواز میں کیسا جادو تھا، کیسا سحر تھا کہ ہما نہ چاہتے ہوئے بھی بیڈ سے اتری اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ فاریہ اس سب سے بے نیاز سوئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہما اس کافی شاپ میں آ گئی۔ وہاں اسے ایک آدمی مل گیا۔ نیلی پتلون کے اوپر پراسرار سے آدمی نے سیاہ رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کے گھٹنوں سے ذرا نیچے تک تھا۔ کوٹ سے منسلک ٹوپی اس نے اپنے سر پر پہنی ہوئی تھی۔ ہما اس شخص کو پہچان رہی تھی لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ آؤ میرے ساتھ، اس شخص نے آگے بڑھ کر بڑی خود اعتمادی کے ساتھ ہما کی کلائی پکڑ لی اور آگے بڑھ گیا۔ ہما اس کے سحر میں پوری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ اس شخص سے یہ بھی نہیں پوچھ پا رہی تھی کہ وہ اسے لے کر کہاں جا رہا ہے۔ اس شخص نے ہما کو اپنی کار میں بٹھایا اور کار کو آگے بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار ایک گھر کے سامنے رکی۔ چلو اترو نیچے، اس شخص نے بہت روب سے کہا۔ ہما بغیر کچھ کہے کار سے نیچے اتر گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ شخص ہما کو لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے میں رکھی ہوئی ایک ایک چیز پراسراریت سے بھرپور تھی۔ الماریوں میں رکھی موٹی موٹی کتابیں جن پر عجیب و غریب تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ سارے کمروں میں ڈھیروں موم بتیاں جلائی گئی تھیں۔ عجیب و غریب لوگوں کے پورٹریٹ دیواروں پر چسپاں تھے، اور سب سے بھیانک وہ کھوپڑی تھی جو کمرے کے وسط میں میز پر رکھی گئی تھی۔ بیٹھ جاؤ یہاں، اس شخص نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا تو ہما بیٹھ گئی۔ جو سوال میں تم سے پوچھوں گا مجھے اس کا منو عن جواب دینا ہے تم نے،
اس شخص نے کہا اور ہما نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہارا پورا نام؟ ہما فاروقی۔ تمہاری محبت؟ آصف خان۔ کیا تم اپنے اندر بدلاؤ محسوس کر رہی ہو؟ ہاں، میرے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ ہما بدستور اس پراسرار بندے کے سوالات کے جوابات دے رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے ہما کی آواز کسی کنویں کے اندر سے آ رہی ہو۔ تم یہ تبدیلی کب سے محسوس کر رہی ہو؟ اس روز سے جب اس بوڑھے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ہماری کار سے آ کر وہ مر گیا۔ پراسرار آدمی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے اسے اس کی مطلوبہ معلومات مل رہی ہوں۔ تم کیا تبدیلی محسوس کر رہی ہو؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پاس سپر پاورز آ گئی ہیں۔ میں ہواؤں میں اڑ سکتی ہوں اور حیرت انگیز کارنامے سر انجام دے سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی اور تبدیلی؟ میرا انسانی خون پینے کو دل کرتا ہے۔ ہما نے اتنی بڑی بات عام سے لہجے میں کہہ دی۔ پراسرار شخص کے چہرے پر مسکراہٹ ذرا اور گہری ہو گئی۔ اچھا تو پیو انسانی خون، شروعات کرو۔ کس سے کروں شروعات؟ ہما مسلسل سوالات کے جواب دیتی جا رہی تھی۔ اپنے آصف خان سے۔ اگر وہ تم سے محبت کرتا ہے تو اسے تمہارے لیے اپنی جان قربان کرنا پڑے گی، پراسرار بندے نے کہا۔ اور اب اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں۔ ہما اپنے گھر میں داخل ہوئی تو وہ ٹرانس کی کیفیت سے نکل آئی۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ دیر پہلے وہ ٹرانس میں تھی اور اسے اس پراسرار شخص کے ساتھ ہوئی ساری بات یاد تھی، لیکن وہ پراسرار بندہ تھا کون؟ اور اس نے ہما کو آصف کے بارے میں ایسا مشورہ کیوں دیا تھا؟ اس سے بھی بڑا سوال یہ تھا کہ اس نے ہما کو ٹرانس میں لیا ہی کیوں تھا؟ ہما مسلسل سوچتے ہوئے اپنے کمرے تک پہنچ گئی اور دروازہ کھول کر اندر آئی۔ فاریہ جاگ چکی تھی۔ ہما باہر کیوں گئی تھی اتنی رات کو؟ فاریہ نے ہما سے پوچھا۔ وہ دراصل میں تازہ ہوا کے لیے ذرا چھت پر گئی تھی، ہما دروگ کا سہارا لیتے ہوئے بولی۔ اچھا، ٹھنڈ لگ جائے گی یار، سو جاؤ، فاریہ نے کہا۔ ہما بستر پر لیٹ تو گئی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کیا مجھے فاریہ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی چاہیے؟ ہما سوچ رہی تھی اور الجھ رہی تھی۔ کیا یہ میری بات کا یقین کرے گی؟ یہ تو مجھے پاگل سمجھے گی۔ اف، کیا کروں؟ پیاس بھی لگ رہی ہے، مجھے اٹھ کر پانی پینا چاہیے، ہما سوچ رہی تھی۔ اچانک ہما کے کان میں وہی پراسرار سرگوشی سنائی دی۔ یہ پانی کی پیاس نہیں ہے، یہ خون کی پیاس ہے۔ تمہیں آصف خان کا خون پینا ہے آج، اس کے گرم لہو سے اپنے حلق کو تر کرنا ہے۔ نہ جانے اس آواز میں ایسا کیا روب اور دبدبا تھا کہ ہما نے تکیے کے نیچے سے اپنا سیل فون نکالا اور آصف خان کو میسج کیا۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، ابھی اور اسی وقت، کچھ ضروری کام ہے۔ تھوڑی دیر میں آصف کا جواب آ گیا۔ ایسا کیا کام ہے؟ خیر، میری آج نائٹ شفٹ تھی، میں ہسپتال میں ہوں، آ جاؤ یہیں بات کرتے ہیں۔ ہما نے اپلائی کیا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ بستر پر بے خبر پڑی فاریہ کو کچھ علم نہ تھا کہ کیسا شیطانی کھیل شروع ہو چکا ہے۔ شیطانی اور سفلی طاقتوں کے ماہر سادھو گنگا رام کا ازل سے ہی ایک جانی دشمن رہا تھا۔ وہ جانی دشمن صرف اپنی محبت کے لیے اسے طلسمی میدان میں لے آیا تھا، اور وہ دشمن تھا ساحر، جو کہ شلپا کا عاشق تھا۔ شلپا ایک ہندو لڑکی کی آتما تھی جو سادھو گنگا رام نے اپنے ہوس کی بھینٹ چڑھائی تھی۔ شلپا کی مرتیوں کے بعد اس کی آتما کو سادھو گنگا رام نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ ساحر نے شلپا سے ٹوٹ کر محبت کی تھی، شلپا بھی اس کے عشق کا دم بھرتی تھی، لیکن سادھو گنگا رام نے ان کی خوشیوں کا شہرازہ بکھیر دیا تھا۔ جب سے شلپا یہ سنسار چھوڑ کر گئی تھی، ساحر بدل گیا تھا، اور اس کے دل میں صرف اور صرف یہ تھا کہ شلپا کے قاتل سے انتقام لینا ہے۔ اسے اپنی شلپا کی آتما کو اس پاپی سادھو کی گرفت سے نکالنا ہے، اور اس نے بہت سارے جاب کیے، خود کو سادھو گنگا رام سے مقابلے کے لیے تیار کیا تھا، اور اس رات اس نے سادھو گنگا رام پر حلہ بول دیا۔ لیکن سادھو گنگا رام اپنے ہونے والی شکست کو محسوس کر کے وہاں سے بھاگ نکلا اور پھر ہما اور فاریہ کی کار سے ٹکرایا۔ مرنے سے پہلے سادھو گنگا رام نے ایسا جاب کیا تھا کہ اس کی ساری شکتیاں ہما کو مل گئی تھیں۔ دوسری جانب ساحر حیران تھا کہ گنگا رام کی مرتیوں کے بعد شلپا کی آتما آزاد کیوں نہیں ہوئی۔ اس رات ساحر نے ایک گھٹن چوب کاٹنے کے بعد یہ پتہ لگا ہی لیا تھا کہ ہما اب ایک غیر معمولی لڑکی بن چکی ہے، وہی ہما جو یونیورسٹی میں اس کی کلاس فیلو ہے اور فاریہ کی بہن بھی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ساحر نے
हुमा को हिप्नोटिज्म के किया और उससे सारी मालूमात लेने के बाद डॉक्टर आसिफ के खून पीने का मशवरा दिया, बल्कि हुक्म दिया, क्योंकि साहिर हुमा के लबों को इंसानी खून की लत लगाना चाहता था। क्योंकि अगर एक बार हुमा इंसानी खून पी लेती तो वो अपनी सारी शक्तियों को पहचान लेती और यूं साहिर के लिए शल्पा तक पहुंचना आसान हो जाता। उधर घर से निकलने में हुमा को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़ा था, क्योंकि घर में सिर्फ हुमा थी। फारिया की नानी बीमार थीं और बाकी घर वाले उनकी इयादत के लिए दूसरे शहर गए हुए थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद हुमा अस्पताल में आ गई और डॉक्टर आसिफ के ऑफिस में दाखिल हुई। हुमा, खैरियत तो है ना? आसिफ के लहजे में तफक्कुर था। हुमा ने आसिफ की बात का कोई जवाब ना दिया और मुड़कर दरवाजा लॉक किया और एक मर्तबा फिर वापस मुड़ी और धीरे धीरे आसिफ की तरफ बढ़ने लगी। आसिफ हुमा के पुरस्कार अंदाज को देखकर खौफजदा भी हो रहा था और हैरान भी। हुमा पुरस्कारियत से भरपूर सनसनीखेज लहजे में बोली, मुझे प्यास लग रही थी, क्या ये सामने जग पड़ा है, उठाकर पानी पी लो। आसिफ हैरान होते हुए बोला। हुमा धीरे से आगे बढ़ी, उसने जग धीरे से उठाया और फिर अचानक जोर से दीवार के साथ दे मारा। हुमा, ये क्या बदतमीजी है? आसिफ गुस्से से बोला। हुमा ने अचानक अपने स्कार्फ में छुपाई हुई छुरी निकाली। छुरी का चमकता हुआ फल ये बता रहा था कि वो कितनी तेज है। तुम्हारे पास ये छुरी क्यों है? आसिफ अब हकीकी मानों में डरने लगा था। मुझे प्यास लगी है और मैंने तुम्हारा खून पीना है, इसलिए, हुमा ने कहा और आगे बढ़कर आसिफ को दबोच लिया। आसिफ हैरान रह गया, क्योंकि इस वक्त उस नाजुक सी धान पान लड़की में 100 मर्दों से ज्यादा ताकत आ चुकी थी। हुमा ने हाथ में पकड़ी हुई छुरी से आसिफ की गर्दन काट दी। खून का फव्वारा उबल पड़ा और हुमा ने आसिफ के नख पर अपने होंठ रख दिए। वो बहुत बेताबी से खून पीते हुए एक जुनूनी चड़ेल लग रही थी। फारिया सोती रही। अमूमन उसकी नींद इतनी गहरी नहीं होती थी, लेकिन साहिर ने उस पर भी अपना सहर कर रखा था, इसलिए वो ना जान सकी कि इस रात कैसी खूनी खेल की इब्तिदा हो चुकी है। दूसरी तरफ हुमा भी अस्पताल के पीछे गेट से वापस निकली थी और कुछ देर में अपने घर में पहुंच चुकी थी। हुमा घर वापस आकर सो गई। आलम ख्वाब में एक बार फिर उसने बूढ़े साधु गंगाराम को देखा, जो उसकी वजह से मौत के मुंह में जा चुका था। साधु गंगाराम हुमा से मुखातिब होकर बोला, तूने मेरी शक्तियां हासिल कर ली। मेरी शक्तियों में मेरी सबसे महान शक्ति शल्पा की आत्मा है और वो बहुत शक्तिशाली आत्मा है। मैंने बरसों की तपस्या के बाद इस शक्ति को अपने वश में किया है, लेकिन अब इस पर लोगों की बड़ी नजरें हैं। तुझे रक्षा करनी है शल्पा की आत्मा की, क्योंकि मैं लौट के आऊंगा और तुझसे अपनी शक्तियां वापस तलब करूंगा। सुबह हो चुकी थी। वो स्याह तरीन रात गुजर तो गई थी, लेकिन इस बात से कई जिंदगियों ने तबाही और बर्बादी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। हुमा भी अब सारा सच जान चुकी थी, लेकिन उसने तहैया कर लिया कि वो फारिया को इन बातों से दूर रखेगी, क्योंकि अगर उसने फारिया को बता दिया कि आसिफ को वो कत्ल कर चुकी है तो फारिया उसे कभी माफ नहीं करेगी। सुबह 9:30 बजे फारिया को पता चला कि आसिफ का मर्डर हो गया है। फारिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करे। उसने हुमा को बताया और हुमा ने ऐसी अदाकारी की कि फारिया तो क्या, पुलिस को भी हुमा पर शक तक न हुआ। उस रोज फारिया और हुमा को यूनिवर्सिटी से कुछ देर हो गई थी। उन्हें साहिर मिल गया। ओहो, आप दोनों तो काफी लेट हो गई हैं। मैं भी लेट था, सर ने मुझे कल से क्लास से बाहर निकाल दिया, साहिर ने कहा। ओह, मेरे ख्याल में अब ना ही जाएं। इतनी इंसल्ट से बेहतर है कि हम ये क्लास ही बैक कर लें। क्यों हुमा? अपनी बात मुकम्मल करने के बाद फारिया ने हुमा की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। हाँ, ठीक कह रही हो तुम, हुमा ने साहिर की तरफ देखते हुए बोला। फारिया को जवाब दिया। साहिर हुमा की यह हरकत देखकर मुस्कुराने लगा। फारिया जल्दी से बोली, चलो फिर मैं सदफ के पास जा रही हूँ, मुझे इससे कुछ नोट्स चाहिए थे, तुम दोनों बातें करो। और फारिया वहां से चली गई। फारिया के जाने के बाद हुमा साहिर की आंखों में आंखें डालकर बोली, साधु गंगाराम से तुम्हारी दुश्मनी की क्या वजह थी? तो तुम्हें सब पता चल ही गया, साहिर इंतहाई दलेरी से बोला। हाँ साहिर, देख लिया मैंने तुम्हारा असली चेहरा। अब मुझे बताओ कि क्या वजह है? मेरी शल्पा का कातिल था वो। उसने ना सिर्फ मेरी शल्पा की इज्जत पामाल की, बल्कि अब उसकी आत्मा को भी अपने काबू में कर रखा था।
لیکن اب گنگا رام جہنم میں پہنچ چکا ہے اور اب جہنم میں جانے کی اس کی باری ہے جس نے میری شلپا کی آتما کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے۔ ساحر زہر خند لہجے میں بولا۔ ہا ہا ہا، ہما کہکا لگا کر ہنسی اور بولی، اب وہ وقت آ گیا ہے جب تم مجھے اپنے سحر میں جکڑ لیتے تھے۔ یاد رکھو، شلپا کی آتما سادھو گنگا رام کی سب سے بڑی شکتی ہے اور اب اس شکتی کو میں اپنے حق میں استعمال کروں گی اور زندگی کا ہر سکھ پاؤں گی۔ وہ سب کچھ حاصل کروں گی جو آج تک کوئی حاصل نہ کر پایا، جہاں تک کسی کی سوچ بھی نہ پہنچ پائی۔ تم غلط راہ پر چل نکلی ہو ہما، اس دشمنی سے میرا کچھ نہ جائے گا، خسارے میں تم رہو گی۔ موت تمہارا مقدر بنے کہ اس سے پہلے مجھ سے صلح کر لو، شلپا کی آتما کو آزاد کر دو، باقی اپنی شکتیوں کے بل بوتے پر دنیا پر راج کرنا۔ ساحر مفاہمت کرتے ہوئے بولا، نہیں ساحر، گنگا رام لوٹ کر آئے گا اور مجھ سے اپنی طاقتیں واپس طلب کرے گا، لیکن میں اسے اس کی طاقتیں اب لوٹانا نہیں چاہتی، اور اگر میں نے شلپا کی آتما کو آزاد کر دیا تو سادھو گنگا رام مجھ پر بھاری وار کر جائے گا۔ ہما بولی۔ ہما کی بات سن کر ساحر نے کہا، تو تم ان شکتیوں کی حفاظت کے لیے انسانی خون پیو گی، جیسے تم نے اپنے عاشق کو مارا تھا ویسے؟ اچھا، تمہارا اگلا شکار کون ہوگا؟ ساحر انتہائی زہریلے لہجے میں بولا۔ ہاں پیوں گی، اور اس کام کی طرف تم نے مجھے راغب کیا ہے، اس لیے ذمہ دار تم بھی ہو، ہما نے غصے سے کہا۔ ساحر مسکرانے لگا اور بولا، سوچو تمہارا یہ سچ اگر تمہاری فیملی کو پتا چل گیا تو کیا تم انہیں بتاؤ گے کہ میں کیا سے کیا بن گئی ہوں؟ ہما نے جواب دینے کے بجائے الٹا ساحر سے پوچھا اور کہا، اور ہاں یہ بھی بتانا کہ تم کون ہو، اس دنیا کو بھی پتا چلے کہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا چھپا ہوا ہے۔ یونیورسٹی کا سب سے زیادہ لائق سمجھے والا اسٹوڈنٹ دراصل ایک چھپا ہوا جادوگر ہے، ہما نے ڈرے بغیر حساب برابر کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم نے جنگ کا سوچ ہی لیا ہے تو مجھے منظور ہے، البتہ تمہاری بربادی پر مجھے افسوس ضرور ہوگا۔ ہما اور فاریہ پہلے ہی ایک کمرے میں رہا کرتی تھیں، لیکن اب ہما نے اپنا کمرہ الگ کر لیا تھا کیونکہ آج ہما نے سوچا تھا کہ وہ شلپا کی آتما سے ملے گی۔ رات 10:30 بجے کا عالم تھا۔ ہما نے اپنے کمرے کی دروازے کو کنڈی لگائی اور ایک منتر پڑھا۔ ہما نہیں جانتی تھی کہ وہ ہندی منتر اس کو کیسے یاد ہو گیا، حالانکہ اس نے ابھی تک کوئی منتر یاد نہیں کیا تھا، لیکن پراسرار طور پر ہما کے ذہن میں کوئی منتر آ گئے تھے۔ ہما نے منتر پڑھنا شروع کیا تو کمرے میں دھوئیں کا مرغولا بن گیا اور پھر اس مرغولے سے شلپا کی آتما برآمد ہوئی۔ اس کا ہولیا بالکل ہندو لڑکیوں کی طرح تھا۔ اس کے بدن پر سفید رنگ کی ساڑی تھی، کلائیوں میں سفید موتیے کے گجرے تھے اور بال بھیگے ہوئے تھے جیسے وہ ابھی نہا کر آئی ہو۔ مانگ میں چمکتا ہوا سندور اور گلے میں لٹکا ہوا منگل سوتر یہ ظاہر کر رہا تھا کہ کسی مرد کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی ہے۔ ہما اسے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ وہ کہیں سے بھی ایک چڑیل نہیں لگتی تھی۔ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ شلپا نے سوال کیا۔ کون ہو تم؟ ہما نے انتہائی روب سے سوال کیا۔ میں تمہاری غلام، شلپا درد بھرے لہجے میں بولی۔ تمہاری خادمہ ہوں میں، اپنے منتروں کے جال میں تم نے میری آتما کو قید کر رکھا ہے۔ اچھا، تم میری کیسے مجھے اپنی پوری کہانی سناؤ تو سنو، کیسے کیسے درد اٹھائے میں نے زندگی میں اور مر کر میری آتما کو بھی شانتی نہ ملی۔ معصوم محبت کا اتنا سا فسانہ ہے، کاغذ کی حویلی ہے اور بارش نے بھی آنا ہے۔ کیا شرط محبت ہے، کیا شرط دنیا ہے، آواز بھی زخمی ہے، گیت بھی گانا ہے، اس تک پہنچنے کی امید بہت کم ہے، کشتی بھی پرانی ہے، گیت بھی گانا ہے۔ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ میرا جنم ایک کٹر ہندو گھرانے میں ہوا۔ میری ماتا جی مندر میں شری کرشن بھگوان کی داسی تھیں۔ اپنی زندگی کے 35 برس وہ مندر میں داسی ہی رہیں، پھر انہیں مندر سے نکال دیا گیا کیونکہ ان کی جوانی ڈھل رہی تھی۔ پتا جی اس مندر کے چھوٹے پجاری تھے، جس مندر کی داسی میری ماتا جی تھیں۔ مندر سے نکالے جانے کے بعد پتا جی نے میری ماتا جی کو شادی کا سندیسا بھجوایا، جو میری ماں نے سویکار کر لیا اور اگنی کے گرد 7 پھیرے کر کے وہ 7 جنموں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے۔ شادی کے 1 برس بعد میں اس دنیا میں آئی۔ جب میری ماتا جی امید سے تھیں، اسی وقت مندر کے بڑے پجاری نے یہ پیشگوئی کر دی تھی
کہ لڑکی پیدا ہوگی اور اس لڑکی کو سوئم شری کرشن نے اپنے لیے چن لیا ہے اور اس لیے وہ بھی مندر کی داسی ہوگی۔ اور یوں جب میں 14 برس کی تھی تب سے میں ہمیشہ کے لیے مندر میں آ گئی۔ کچھ برس مندر میں ہی گزر گئے۔ 5 سال گزرے کہ کچھ سیاح آئے اور سیاح مندر کو دیکھنے کے لیے مندر میں آئے، کیونکہ وہ مندر جس میں میں داسی تھی وہ سب سے بڑا مندر تھا۔ انہی سیاحوں میں سے ایک ساحر بھی تھا۔ اس نے مندر میں مجھے دیکھ لیا اور اسے مجھ سے پہلی ہی نظر میں پیار ہو گیا۔ ساحر نے مجھ سے پیار کا اظہار کیا۔ پہلے تو میں نہ مانی، کیونکہ میں خود کو کرشن جی کی امانت سمجھ رہی تھی، لیکن بعد میں ساحر نے مجھے اپنے عشق سے پگھلا ڈالا۔ میں نے اور ساحر نے کچھ جو وقت گزارا وہ میرے جیون کے سنہرے دن تھے، جنہیں میں کبھی بھلا نہیں پائی۔ پھر بھی یہ بات مندر کے بڑے پجاری کو پتہ چل گئی اور میرے کیے کی سزا میرے ماتا پتا کو ملی۔ بڑے پجاری نے مشتعل ہو کر میرے ماتا پتا کو مروا دیا اور میں ساحر کے ساتھ شادی نہ کر سکوں، اس لیے اس نے زبردستی مجھ سے شادی کر لی۔ ساحر ان دنوں دوسری جگہ گیا ہوا تھا، اس لیے اسے کچھ بھی پتا نہ تھا کہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ کچھ دنوں بعد بڑے پجاری کا ایک دوست اس سے ملنے مندر میں آیا۔ وہ سادھو گنگا رام تھا۔ اس کی نظریں روز اول سے میرے جوان جسم پر تھیں۔ اس رات اس نے بڑے پجاری پر کوئی سحر کیا اور مجھ سے میری متاع حیات چھین لی۔ اس ظالم نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ مجھے اور میرے پتی کو جان سے مار ڈالا۔ بڑے پجاری جیسے بھی تھے اب وہ میرے پتی تھے۔ میں بیچ منجھار میں ڈول رہی تھی۔ ہمارا کریا کرم ہو گیا، لیکن سادھو گنگا رام نے میری آتما کو اپنی شکتیوں سے مکت نہ ہونے دیا اور اس نے مجھے اپنے قابو میں کر لیا اور یوں میں سادھو گنگا رام کی قیدی آتما بن گئی۔ ساحر نے یہ سب پتہ لگا لیا۔ 4 برس اس نے شکتیاں حاصل کرنے میں لگائے اور کسی کو شک بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پھر ایک رات وہ سادھو گنگا رام سے جا ٹکرایا اور سادھو گنگا رام کو تم نے مار ڈالا۔ اس کی شکتیاں تمہارے پاس ہیں، میں تمہاری قید میں ہوں۔ اب شلپا کی آتما نے ہما کو اپنی درد بھری کہانی سنا ڈالی۔ ہما کو محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ یہاں سے، ہما نے جواب دیا اور شلپا کی آتما وہاں سے غائب ہو گئی۔ ایک ہفتے بعد ہما کی ساری فیملی واپس گھر آنے والی تھی۔ فاریہ بہت خوش تھی۔ فاریہ اور ہما دونوں ہی نانو سے ملنا چاہتی تھیں، لیکن اپنی اسٹڈیز کی وجہ سے نہیں جا پائی تھیں۔ ہما اس وقت چھت پر ٹہل رہی تھی۔ کل رات جو شلپا کی آتما نے اپنی درد بھری داستان سنائی تھی اس نے ہما کو پگھلا ڈالا تھا۔ ہما کی سوچ بدل چکی تھی۔ وہ شلپا پر مزید کوئی ظلم ڈھانا نہیں چاہتی تھی اور ساحر بھی وقت کا ستایا ہوا تھا، لیکن ساحر نے پھر بھی ہما کے ساتھ غلط کیا تھا۔ ہما کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا فیصلہ کرے، کیونکہ اگر وہ شلپا کی آتما کو آزاد کر دیتی ہے تو اس کی بہن فاریہ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ فاریہ نے ساحر کو بہت شدت سے چاہا تھا، اور اگر ہما شلپا کی آتما کو مزید اپنے قید میں رکھتی ہے تو یہ ظلم کی آخری انتہا تھی۔ ہما شلپا کو آزاد کرنا چاہتی تھی، لیکن فاریہ کی وجہ سے خود کو آمادہ نہیں کر پا رہی تھی۔ ساحر نے اس کے ساتھ جو ذلت امیز رویہ اپنایا تھا، ہما اسے اگنور نہیں کر پا رہی تھی، اور اوپر سے ہما انسانی خون کے لیے بھی ابھی تڑپ رہی تھی۔ ہما کے دماغ میں جو سب سے بڑی بات آ رہی تھی وہ یہ تھی، اگر سادھو گنگا رام لوٹ آیا اور اس نے اپنی شکتیاں طلب کر لیں تو کیا ہوگا۔ ہما کے ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر تھا اور اس وقت وہ یونیورسٹی کے چینجنگ روم میں تھی۔ یہاں ایک لڑکی اپنا عبایا اتارنے آئی تھی اور ہما اس کے پیچھے آ گئی تھی۔ اس وقت وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی لڑکی نہیں تھی۔ وہ لڑکی ہما کے ہاتھ میں خنجر اور آنکھوں سے ابلتے جنون کو دیکھ کر انتہائی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ہما تیزی سے آگے بڑھی اور نازک سی لڑکی کو باہوں میں دبوچ لیا اور اپنے خنجر سے اس لڑکی کا نرخرا کاٹ کر رکھ دیا۔ خون کو دیکھ کر ہما پاگل سی ہو گئی۔ وہ اس لڑکی کے نرخرے پر ہونٹ رکھ کر پینے لگی۔ اس وقت ہما ایک انتہائی وحشی اور جنونی چڑیل لگ رہی تھی، جسے اس لذیذ خون اور گرم خون کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ فاریہ اس کو دیکھ رہی ہے۔ فاریہ کی آنکھوں میں حیرت کا سمندر تھا۔ وہ نفرت انگیز نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی، جو اس وقت ایک انسان کم اور چڑیل زیادہ لگ رہی تھی۔ فاریہ کے لیے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن یہ وقت سمجھداری کا تھا۔ فاریہ نے اپنے بیگ سے اپنا اسمارٹ فون نکالا اور ہما کی ویڈیو بنا لی اور 5 منٹ بعد چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ ادھر ہما نے خون پینے کے بعد اس لڑکی کی لاش کو ایک طرف پھینکا اور اپنے منہ اور کپڑوں سے خون صاف کیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اب خون صاف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ فاریہ نے اس کا اصلی روپ دیکھ لیا تھا۔ فاریہ کو ساحر نے چینجنگ روم میں بھیجا تھا
اور فاریہ نے وہاں جا کر وہ تماشا دیکھ ہی لیا تھا جو ساحر اسے دکھانا چاہتا تھا۔ فاریہ نے گھر آ کر وہ ویڈیو اپنے تمام گھر والوں کو دکھا دی۔ ان لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہما ایسا روپ دھار چکی ہے۔ 1 گھنٹے بعد ہما بھی گھر واپس آ گئی۔ سب فیملی ممبرز کو ایک ساتھ ہال میں دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ کیا بات ہے، آپ لوگ بہت پریشان لگ رہے ہیں، ہما حیرت سے بولی۔ ہما ادھر آؤ میرے پاس۔ ہما کے ابو مشتاق فاروقی نے ہما کو اپنے پاس بلایا۔ ہما مشتاق فاروقی کے پاس چلی گئی۔ مشتاق فاروقی نے وہ ویڈیو ہما کو دکھا دی اور انتہائی سختی سے ہما سے پوچھا، کیا ہے یہ سب؟ مطلب آپ کو سب پتہ چل گیا؟ ہما جان گئی تھی اب کچھ بھی چھپانا فضول ہے۔ ہاں جان لیا ہم نے کہ کسی سنوکلیے کو جنم دیا میں نے۔ ہما کی ماں رخسانہ بیگم غصے سے دھاڑی۔ ہما میری طرف دیکھو، فاریہ نے ہما کو اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ مجھے بتاؤ کیوں لی تم نے ایک معصوم کی جان؟ اور ڈاکٹر آصف کو بھی تم نے ہی مارا ہے نا؟ کیوں تم نے ایسا کیا؟ ہما فاریہ کے ہاتھوں کو ایک جھٹکے سے اپنے شانوں سے ہٹاتے ہوئے بولی، ہاں میں نے مارا ان دونوں کو، کیونکہ میرے منہ کو انسانی خون لگ چکا ہے۔ میں انسانی خون کے بغیر نہیں رہ سکتی اور میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے کسی کو بھی قتل کرنے سے گریز نہیں کروں گی۔ ہما کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سلیم فاروقی غصے سے بولے۔ ہم انسان ہیں، تم ایک انسان ہو کر دوسرے انسانوں کا خون کیسے پی سکتی ہو؟ او یو شٹ اپ تایابو، آپ کے درمیان میں بولنے کا حق کسی نے کو نہیں دیا۔ ہما انتہائی بدتمیزی سے بولی، ٹھیک تو تم بھی اس گھر میں رہنے کا حق کھو چکی ہو، نکل جاؤ اس گھر سے۔ غصے کی وجہ سے مشتاق فاروقی کی آواز پھٹ گئی، بلکہ ٹھہرو میں تمہیں خود چھوڑ آتا ہوں۔ اور مشتاق فاروقی نے ہما کی کلائی پکڑ لی اور گیٹ کھول کر اسے باہر دھکیل دیا اور گیٹ بند کر دیا۔ گھر کے سب مکینوں کی آنکھیں برس رہی تھیں، لیکن وہ مشتاق فاروقی کے کسی فیصلے کو نہیں بدل سکتے تھے، کیونکہ مشتاق فاروقی کے فیصلے پتھر پر لکیر ہوا کرتے تھے۔ وہ واپس آ کر بولے، آج سے ہم ہما کے لیے مر گئے اور ہما ہمارے لیے مر گئی۔ شام کو ساحر نے فاریہ کو ملنے کے لیے بلایا تھا۔ فاریہ ساحر سے ملی۔ ساحر نے شروع سے لے کر آخر تک ساری داستان فاریہ کو منو ان سنا ڈالی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم شلپا سے پیار کرتے ہو؟ فاریہ نے ضبط کے آخری منزلوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ میری محبت ہے، ساری دنیا ایک طرف اور وہ ایک طرف، اسی خاطر میں کہاں سے کہاں آ گیا۔ وہ تو مر گئی ہے، اب بس اس کی روح کو آزاد کروانا ہے بھی میری زندگی کا مقصد ہے۔ اگرچہ میں نے اس کے لیے غلط راستہ اختیار کیا ہے، لیکن اب میں سچے راستے پر چل کر اپنی منزل حاصل کروں گا۔ شلپا کی روح کو آزاد کرانے کے بعد میں اپنی ساری شکتیاں قربان کر دوں گا اور یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ ساحر نے کہا، ساحر میں آج تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ فاریہ بولی، کیا بات؟ ساحر، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے مستقبل کا ہر خواب جو ایک لڑکی دیکھتی ہے تمہارے ساتھ دیکھا ہے۔ میری زندگی فقط تم ہو، میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے۔ آئی ریئلی لو یو سو مچ۔ فاریہ نے آج اپنے پیار کا اظہار کر ہی ڈالا اور ساحر کے چہرے پر حیرتیں بکھر گئیں۔ جس وقت ہما کو مشتاق فاروقی نے گھر سے نکالا تھا اس سے تھوڑی دیر بعد تیز بارش ہو گئی تھی۔ ہما سڑک پر پیدل چل رہی تھی اور بارش میں بھیگ رہی تھی۔ آج اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا اور تہی دامان رہ گئی تھی۔ زندگی نے اسے اتنی دکھوں کی سوغات دی تھی کہ اب زندگی سے دل ہی بھر گیا تھا۔ وہ سادھو گنگا رام کی شکتیوں کے سہارے جینا نہیں چاہتی تھی، ایسی شکتیاں جنہوں نے اسے آدم خور بنا ڈالا تھا، لیکن مرنے سے پہلے وہ اس انسان سے بدلہ لینا چاہتی تھی جس نے اسے اپنے سحر سے انسانی خون کی لت لگائی تھی۔ اس نے شلپا کی آتما کو حاضر کیا۔ تم نے مجھے بلایا؟ شلپا کی آتما ایک لڑکی کے روپ میں ہما کے ساتھ چل رہی تھی۔ تم چاہتی تھی نا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں، تو آج میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ تم آج سے آزاد ہو، اپنے منتروں کے جال سے میں نے تمہیں آزاد کیا۔ یہ سن کر شلپا کے چہرے پر رونق پھیل گئی۔ بھگوان تمہیں زندگی کا ہر سکھ دے۔ اتنا کہہ کر شلپا کی آتما غائب ہو گئی اور ہما کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ساحر کی موت کا تماشا شلپا کو بھی دکھانا چاہتی تھی۔ ہما نے زیر لب ایک پورے اسٹار منتر پڑھا۔ تھوڑی دیر بعد ساحر کا گھر زمین بوس ہونے والا تھا۔ ہما اب مین روڈ پر آ گئی۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک ہما اپنے گناہوں کو یاد کرتی رہی، پھر جان بوجھ کر ایک ٹرک کے سامنے آ گئی۔ ٹرک لوڈڈ تھا اور اس کی سپیڈ اچھی خاصی تیز تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے ہما سے ٹکرایا۔ ہما سڑک پر پھسلتی گئی، اس کا سر زور سے فٹ پاتھ سے ٹکرایا اور اس کا دماغ تاریکیوں میں ڈوبنے لگا اور اس کی روح اس کے جسم سے آزاد ہو گئی۔ ساحر فاریہ کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آیا اور فاریہ گھر سے باہر آ گئی اور ساحر اندر مڑا۔ سامنے شلپا کی آتما کھڑی تھی۔ شلپا، تم؟
साहिर हैरान था। हाँ, हुमा ने मुझे आज़ाद कर दिया है। ओ शिल्पा, आज मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं आज कितना खुश हूँ। साहिर ने इतना ही कहा था कि अचानक ज़ोर से ज़मीन हिलने लगी। साहिर, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी जान को खतरा है, यहाँ से निकलो। शिल्पा परेशान थी। इससे पहले कि साहिर कोई जवाब देता, घर की दीवारें गिरने लगीं और 2 मिनट में सारा घर मलबा बन चुका था। साहिर इन दीवारों तले था जो कभी उसे तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करती थीं। आज साहिर इन दीवारों के नीचे आकर मर चुका था। साहिर ने मोहब्बत की थी और अपनी मोहब्बत को उसने सुरखरू भी किया था, लेकिन इसके लिए साहिर ने गलत रास्ते का इंतखाब किया था और शायद इसी बात की साहिर को सज़ा मिली थी। शिल्पा एक आत्मा थी, इसलिए उसे कुछ ना हुआ था। वो कुछ फासले पर खड़ी आंसू बहा रही थी। उसे हुमा की सारी चाल समझ आ गई थी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब इस संसार को छोड़कर उसे रूहों के संसार में जाने का वक्त आ चुका था। शिल्पा खुश भी थी, क्योंकि उसे यकीन था कि अपने अपने गुनाहों की सज़ा काटने के बाद उसकी और साहिर की रूहें ज़रूर मिलेंगी। उधर फारिया को साहिर और हुमा दोनों की मौत का पता चल गया था। दोनों ही इसे बहुत अजीज थे, लेकिन इन दोनों ने ही तबाही का रास्ता खुद अपने लिए चुना था। मौत ने इन दोनों के मंसूबों को खाक में मिला दिया था। मोहब्बत के कातिलों ने जहां साहिर से इसकी मोहब्बत छीनी थी, वहां हुमा ने अपनी बहन से उसका प्यार छीनकर दुनिया वालों को बता दिया था कि मोहब्बत के कातिल रोज़े अव्वल से हैं और दुनिया फना होने तक रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।